Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Almighty, the Creator, the Fashioner, the Supreme, the Perfect, the First and the Last. हवा के दोष पर रक्स करती आवाज अच्छे पाकिस्तान के, प्यारे पाकिस्तान के, जिस इस पाकिस्तानी की समातों से टकरा रही है, आप सबको डॉक्टर इरम सिद्दीक की तरफ से सलाम पहुंचे। आप सुन रहे हैं पख्तूनख्वा रेडियो FM 92.4 एबटाबाद और ये प्रोग्राम आपको बताते जाएं कि ना सिर्फ आप अपने रेडियो सेट्स के जरिए सुन सकते हैं, मोबाइल फोन्स पर सुन सकते हैं, बस इसके अलावा पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखा और सुना जा सकता है। जी जनाब, ये प्रोग्राम है सेहत जिंदगी और आप जानते हैं कि जान है तो जहान है, इसलिए पख्तूनख्वा रेडियो FM 92.4 हर हफ्ते आपके लिए प्रोग्राम लेकर आता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत। नाज़रीन और सामीन, तसव्वुर कीजिए एक खूबसूरत बच्चे को जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन इस मुस्कुराहट में दर्द छुपा है। इस बच्चे की दुनिया स्कूल मैदान खेल नहीं है, बल्कि इस बच्चे की दुनिया है अस्पताल की सफेद दीवारें, खून की बोतलें और सुइयां। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मर्ज की जिसका ताल्लुक खून से है और इसे कहते हैं थैलेसीमिया। और ये मर्ज इतना इम्पॉर्टेंट है इस पे बात करना कि ये खामोशी से हमारे अंदर मौजूद हज़ारों ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहा है। जी हमारे साथ रहिएगा। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पर, इसकी हकीकत क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और सबसे बढ़कर ये कि कैसे इस दर्दनाक, इस कर्बनाक मर्ज से जो है वो छुटकारा मुमकिन है। हम इस पे आज बात करेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ये बात सिर्फ एक मर्ज की नहीं है बल्कि एक ऐसे दर्द की है जो कि बहुत से ख्वाबों को ताबीर होने से पहले तोड़ देता है। मजीद इस मौजूद की तरफ जाने से पहले मैं आज की मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ करा दूं। बहुत ही इनसे रेलेवेंट है आज का टॉपिक और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि इन जैसी शख्सियत आज हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ खान, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के। आपको बताते जाएं कि मेजर साहब जो है, मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान साहब जो हैं, ये फौज में सर्विस के दौरान बहुत ही अहम ओहदों पर इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, जिसमें DG ASF, DGC ISI जैसे ओहदे शामिल हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने खिदमत का जो काम है वो नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक नए सिरे से इसको शुरू किया और इस थैलेसीमिया में मुब्तला मरीजों के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रस्ट जो है वो डेवलप की जिसका नाम है हाजरा हमजा फाउंडेशन और ये एबटाबाद में इसका सेंटर कायम है और जिसमें आपको बताते चलूं कि इस वक्त 350 से जायद जो बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया का शिकार हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और ये जो फाउंडेशन है बहुत कलील अरसे में इस फाउंडेशन ने बहुत कामयाबी के जो है वो मंजिलें हासिल की हैं और अब तक इसमें थैलेसीमिया से शिकार जो 2 मरीज हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि इंतहाई महंगा इलाज है, वो भी हो चुका है। और इन पर वो बात सादिक आती है जो इकबाल ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत को कुछ कम न थे करो बयां। बगैर किसी डिले के हम चलते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत शुक्रिया आज आपकी तशरीफ आवरी का। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि इस अहम टॉपिक के ऊपर हम बातचीत कर सकें। सबसे पहले तो ये सर ये पूछना चाहूँगी कि फौज से आपका ताल्लुक़ रहा, आप हमारी सरहदों के पासबान हैं, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे भी आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हैं, तो ये बताइए कि वाई यू चूज़ थैलेसीमिया, ये सफ़र इस तरफ आने का ख्याल जो है वो आपके जहन में कैसे आए?
دیکھیں جی، بحیثیت انسان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انسانی خدمت بھی اپنے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ایک اہم فریضہ ہے جو بالکل ساتھ ساتھ انجام دیتے ہیں. اور ہمارا جو پروفیشن تھا ملٹری، اس کے دوران بھی خاص طور سے جب سے یہ وار آن ٹیرر تھی جس میں ہم انوالو رہے ہیں پوری طور پہ سن 2000 کے بعد سے لے کے، تو اس کے اندر ہم نے بلوچستان ہو یا ہمارا اپنا جو کے پی صوبہ، اس کے جتنے بھی علاقے ہیں، میں سوات میں بھی رہا، وزیرستان میں بھی رہا، دیگر ایجنسیوں میں، بلوچستان افغانستان کے بارڈر. تو آپریشنز کے دوران بھی پھر ہم نے اینٹی ڈیگرڈ آپریشنز کسی وقت میں کیے تھے 90 کی دہائی میں سندھ میں. تو جہاں پہ بھی ہم امپلائڈ رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم سوشل ورک کرتے ہمیں رہے. کسی نہ کسی حیثیت میں حصہ ضرور لیتے ہیں. فوج، اس کے علاوہ جو آفات آتی ہیں، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے فوج کا ایک بالکل اہم رول پیش ہوتا ہے. پیش رہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے میں دیکھتا آ رہا تھا کہ جی یہ کیا مسائل ہماری سوسائٹی میں ہیں، ہمارے ملک میں ہیں. تو میں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اس میں پورے طریقے سے انوالو ہو کے فل ٹائم اس کے لیے کام کروں گا. اور تھیلیسیمیا کا اس لیے سلیکشن کی کہ تھیلیسیمیا ہماری فیملی میں بھی یہ مرض موجود ہے. رائٹ. اور پھر سروس کے دوران میں دیکھتا رہا کہ یہ اس کے اندر خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا، خاص طور پہ اس کی روک تھام کے لیے، اس کی پریونشن کے لیے ہمارے ملک میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا. مینجمنٹ ملی تو ہو رہا. تو اس لیے میں نے ریٹائرمنٹ میری 2023 میں ہوئی اور اس کی فوراً بعد میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہاجرہ حمزہ کے نام سے. اس کا مقصد ہمارا جو ہے، ہم نے اس میں شروع دن سے یہ بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان سے تھیلیسیمیا کو ختم کریں. بالکل. تو اس سلسلے میں یہ بنائی اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے ایک ایبٹ آباد میں ایک تھیلیسیمیا سینٹر بھی بنایا، جس کا آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہاں پہ ابھی ہمارے لگ بھگ 350 کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، جن کا ہم بلڈ ٹرانسفیوژن اور دیگر ان کے جو علاج معالجہ ہے اس کی سہولت. جی سر، میں یہ چاہوں گی کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم وہ اویئرنیس جو پھیلانا چاہتے ہیں، بیسک سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کیا ہے، تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں اگر ان میں جتنی زیادہ یہ آگاہی، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے، تو ہم اس مرض کو آج ایسے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں کہ جو چیزیں لازمی ہیں جاننا وہ اس کو ہم ضرور ٹیکل کریں. تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تھیلیسیمیا کیا ہے، ہمارے سننے والوں کے لیے عام الفاظ میں یہ مرض کیا ہے، اس کو کیسے بیان کریں گے؟ لیکن تھیلیسیمیا جو ہے نا، یہ ایک موروثی مرض ہے، یعنی والدین کی طرف سے آگے اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے. جی جی. اور یہ بیسیکلی خون کی بیماری ہے جس میں جو ہمارے سرخ خون کے خلیے ہوتے ہیں جن کو ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں، اس میں ہیموگلوبن اس کا ڈیفیکٹو ہونا. اور تھیلیسیمیا کی آگے اقسام ہے کہ ایک ہے تھیلیسیمیا مائنر، یعنی جو کیریئرز ہیں تھیلیسیمیا کے ان کو تھیلیسیمیا مائنر کہا جاتا ہے. اور جب دو تھیلیسیمیا کیریئر کی اگر آپس میں شادی ہو جائے تو پھر چانسز ہیں کہ ان کی اولاد میں 25% کہ تھیلیسیمیا میجر ہو جائے گا، جو کہ دوسری قسم ہے. تھیلیسیمیا میجر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس طرح کے بچوں میں بالکل ریڈ بلڈ سیلز یا تو بنتے ہی نہیں یا بنتے ہیں تو فوراً ٹوٹ جاتے ہیں، ڈیفیکٹو ہوتے ہیں. تو کیریئر جو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ وہ تھیلیسیمیا کیریئر ہے، کیونکہ اس کا تھوڑا سا ہیموگلوبن ایک عام صحت مند بندے سے شاید تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن وہ باقی وہ ہیلدی لائف گزارتا ہے. لیکن تھیلیسیمیا کیریئر کا خود کو پتہ نہ ہونا یہ ایک مسئلہ ہے. ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ تمام ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ کیا وہ تھیلیسیمیا کیریئر تو نہیں ہے. جس طرح ہم بلڈ کے اور دیگر ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں ہیپیٹائٹس بھی ہے، بی سی بھی ہے، ایچ آئی وی، جو کچھ مینڈیٹری ٹیسٹ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بیماری سے منسلک ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی بھی قانون سازی کرنی چاہیے کہ تھیلیسیمیا کا کیریئر ہونے کا ٹیسٹ سب کا کروایا جائے. خاص طور پہ نوجوان طبقہ جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ وہ تھیلیسیمیا کیریئر ہیں یا نہیں ہے. تو یہ ہمارے ایک غلط ایک ہماری سوسائٹی میں ہے کہ جی ایک اسٹگما سمجھا جاتا ہے. تو اس چیز کو دور کرنا ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اگر اویئرنیس ہم قائم اس کی پھیلائیں گے، لوگوں کو پتہ ہوگا، تو پھر وہ اس کا آٹومیٹکلی اس کا
ٹیسٹ بھی کرائیں گے. اچھا، اپنے سننے والوں کے لیے سر کی بات کو ہی میں ریپیٹ کرتی چلوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کے اندر خون کے جو سرخ خلیے ہیں وہ ڈیفیکٹو بنتے ہیں، یعنی ان کے سٹرکچر میں پرابلم ہوتا ہے جس سے وہ اپنا کام افیکٹولی نہیں کر سکتے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ بیماری والدین سے بچوں میں جنیاتی طور پر منتقل ہوتی ہے اور اس کی 3 اقسام ہیں بیسیکلی، اور اس میں سے 2 بہت امپورٹنٹ ہے. ایک وہ جسے مائلڈ کہتے ہیں، اور عام طور پہ یہ لوگ بالکل صحت مند زندگی گزارتے ہیں اور ان کے اندر کوئی پرابلمز یا کوئی بہت زیادہ سمٹمز نہیں آتے، مرض کی بہت زیادہ کوئی سمٹمز نہیں آتے. لیکن اگر 2 کیریئر لوگ، جو ایسے لوگ جن کو یہ بیماری مائلڈ فارم میں ہے، اگر ان کی شادی ہوتی ہے تو ان سے پیدا ہونے والے بچے اس جوڑے کے، اس پہ 25% یہ چانس ہے کہ ان کو میجر جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہو جائے. اور میجر ٹائپ میں یہ ہوگا کہ ان بچوں کے خلیے یا تو بنیں گے نہیں، یا بنیں گے تو کام نہیں کریں گے اور تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، جس سے مستقل ان بچوں کو خون لگنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے. اب تک ہم نے یہ سمجھا. اب ہم سر سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سر اچھا میجر کی ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ آ گئے، تو آپ یہ بتائیے کیا ارلی ڈیٹیکشن، یعنی اس مرض کا جو ہے وہ جلدی پتہ چل جانا اس کے علاج میں کسی قسم کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جب تھیلیسیمیا کیریئر کا تو پتہ چلنا، جب تک وہ ٹیسٹ نہ کرائیں تو پتہ شاید نہیں چلتا. بالکل. بے شک یہ ہے کہ وہ شاید ایک بالکل صحت مند بندے سے تھوڑے سے اس کی رنگت میں شاید فرق ہوگا، کوئی پیلائٹ ہوگی، کیونکہ اس کا جو ہیموگلوبن لیول ہے جو کیریئر ہے وہ جو نارمل ہے اس کی رینج سے تھوڑا سا کم ہوگا. لیکن بہرحال اس کے علاوہ وہ ایک ہیلدی لائف ہی گزارتا ہے، اس کو شاید بڑا ریئر چانسز ہیں کہ اس کو پتہ چلے. لیکن اگر وہ اس طرح کے کیریئر کے نہیں پتہ چلا اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں اور آگے ان کے بچے میں اگر تھیلیسیمیا میجر ہے تو وہ عموماً 6 مہینے سے لے کے سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا میجر ہے. کیونکہ وہ اس کا بلڈ نہیں بن رہا تو وہ ہیموگلوبن لیول اس کا جو 12 سے لے کے پھر 11 10 8 9 6 اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ڈاکٹرز کو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلا سکیں کہ کیا وجہ ہے. ورنہ شروع میں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ایک انیمیا ہے، آئرن دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، یا اس کو شاید یرکان ہے اس لیے رنگت پیلی پڑ رہی ہے. لیکن آج کل اتنی اویئرنیس آ گئی ہے ڈاکٹرز میں بھی اور چائلڈ اسپیشلسٹ میں خاص طور پہ جو بچوں کے ڈاکٹرز ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے. تو 6 مہینے سے 8 مہینے سال 1.5 سال تک ڈیفینیٹلی ان کو پتہ چل جاتا ہے. جو شہروں میں دور دراز کے علاقوں میں ہماری چونکہ بالکل اویئرنیس نہیں ہے یا ان کی دسترس بھی نہیں ہے جہاں پہ جا کے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا سکیں، تو وہ لوگ پھر یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اس پہ جناتی اثر ہے یا اس پہ کچھ اور مسائل ہیں اس طرح کے. تو ادھر تک بھی بہرحال پہنچانا ضروری ہے. تو اس کے جو آپ کا سوال تھا کہ اس کا جو ہے وہ بہرحال پتہ چل جاتا ہے. جی، تو ہم نے ابھی تک یہ ڈسکس کیا کہ ارلی جو سائنز ہیں اس میں یہ ہوگا کہ رنگت بہت زیادہ پیلی ہوگی، بچے کی جو گروتھ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح اس کے ساتھ کے باقی بچے، اس کی عمر کے باقی بچے ہوں گے، اور بچے میں خون کی کمی کی جو شدید علامات ہیں وہ نمودار ہوں گی. اور اس سلسلے میں پھر ایک بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے یہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس بچے کو یہ بیماری ہے. سر اب یہ بتائیے گا، علاج پہ بات کرتے ہیں. پریونشن میں سب سے آخر میں آؤں گی کیونکہ اس میں میں چاہوں گی ہم زیادہ دیر بات کریں اور زیادہ اس پہ گفتگو ہو ہماری. مجھے یہ بتائیے کیا اس کا علاج ممکن ہے، مطلب کیور جس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے یا صرف اس کو مینیج کیا جاتا ہے سمٹمز کو؟ علاج کی کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ بالکل اس کا کیور بھی اب موجود ہے. کیور جو پاکستان میں کیور ہے فی الحال جو اویلیبل ہے وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ. یعنی اس میں جو تھیلیسیمیا میجر کے شکار بچے ہیں ان کو ان کا بون میرو ڈیفیکٹو ہے جو کہ ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے، ہیموگلوبن بناتا ہے، تو وہ بون میرو کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے میچ جو ہے نا وہ ہونا بڑا ضروری ہے. تقریباً 90 to 100% میچ ہو تو تب ہی وہ بون میرو کامیابی کی طرف جاتا ہے. آج کل ویسے 50% سے بھی اوپر ہو گیا لیکن اس کی کامیابی کے چانسز بہرحال کم ہو جاتے ہیں. اب یہ جو اس کی میچ ہے 90 to 100% ہونا وہ جنرلی اس کی سبلنگ سے، اس کے اپنے اس پیشنٹ کے بہن بھائیوں سے ہی ہوتا ہے، یا اس کے شاید دوسری کیٹیگری میں والدین یا تیسری کیٹیگری میں قریبی رشتہ داروں میں سے ہوگا. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا میچ ہونا مشکل ہے.
دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ابھی تک ریئر ہے، یعنی اس وقت ٹوٹل ہمارے ملک میں 12 یا 13 بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹرز ہیں. جی جی. کے پی ہمارے صوبے میں ایک بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر نہیں ہے، جس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، بعد میں بتائیں گے وہ انشاءاللہ وہ بھی بنے گا. پشاور میں شاید ابھی ایک اس گورنمنٹ نے ایک اناؤنس ہو گیا یا بجٹ بھی ہو گیا اور اس پہ کام شروع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک ہزارہ ڈویژن میں بنائیں گے. تو بہرحال یہ کافی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے، اور میچ کا ملنا اور ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی طرف اتنے لوگوں کو نہیں لے جایا جا رہا. دوسرا، اب ایڈوانس ملکوں میں، امریکہ میں، ابھی یو کے میں بھی اور چائنا میں جین تھراپی بھی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کیور ممکن ہے کہ ڈیفیکٹو جینز کو لے کے، یعنی اس کا ڈی این اے وغیرہ، اس کو وہ تھراپی کر کے اس کو ٹھیک کر کے جو ڈیفیکٹس ہیں وہ دوبارہ ری انجیکٹ کرتے ہیں. تو بہرحال وہ تو بہت ہی ایکسپینسو ہے، یعنی وہ ہماری دسترس سے باہر ہے. تو ہمارے لیے کیور بون میرو ٹرانسپلانٹ ہی ہے پاکستان میں. اوکے. اچھا، فی الوقت یعنی اس کا علاج جو پاکستان میں دستیاب ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، جو کہ نہ صرف بہت مہنگا ہے بلکہ اس کے لیے میچ کا ملنا بھی ایک مشکل عمل ہے، جس وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو آپٹ نہیں کر پاتے. اور یہ بات بھی آپ نے چلیں ایک خوشخبری سنائی کہ اب خیبر پختونخوا میں بھی پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر جو ہے وہ پشاور میں قائم کیا جا رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مرض ہے، ایک تو یہ مرض ہے، اس کی ایک تکلیف ہے جو فزیکل آپ کے جسم پہ گزرتی ہے اور اس بچے کو وہ سہنی پڑتی ہے. ظاہر ہے بار بار خون کا جو اسے خون لگتا ہے، پھر اس کے بھی اپنی کچھ ظاہر سی بات ہے مضر اثرات ہیں، وہ بھی اس کو جھیلنے پڑتے ہیں اوور آل اس کی گروتھ میں بھی. تو آپ کے پاس آپ کا اتنا بڑا سینٹر ہے، یقیناً آپ اس درد سے واقف ہوں گے جو ان کے والدین جس درد سے گزرتے ہیں، ان کی پوری فیملیز جس درد سے گزرتی ہیں. کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی اپنا 2 دن کے لیے بھی ہسپتال جاتا ہے تو پورا جو گھرانہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ایسا بچہ جسے ہفتہ وار یا 2 ہفتوں میں ہمیشہ جو ہے وہ لے کے جانا پڑے اور اس کے لیے سب بندوبست کرے، تو ایک تو ہم غریب لوگ ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو غربت کی وجوہات ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر جو وجہ ہے وہ ہے بیماری سے ہونے والی غربت. یعنی کسی گھر میں کوئی بہت بڑی بیماری آ جائے، اس کی وجہ سے ان کے حالات وہ پہلے بہتر ہوں اور پھر کچھ بیچتے بچاتے جو اس کا علاج کرتے کرتے وہ زیادہ سطح غربت سے نیچے ہو جاتے ہیں. وہ تو اس کی اپنی، لیکن وہ جس کرب سے گزرتے ہیں وہ آپ نے یقیناً ایکسپیرینس کیا ہوگا. میں چاہوں گی کہ وہ آپ اپنے الفاظ میں جو آپ نے دیکھا سنا وہ بیان کریں تاکہ اندازہ ہو سکے ہمارے سننے والوں کو کہ وہ کیا تکلیف ہے جس سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. مینٹلی بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں، پہلے تو ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں اس کا ڈیٹا ایکوریٹ فگرز بھی اویلیبل نہیں ہے. جنرلی کچھ اسٹڈیز ہوئی تھیں کچھ خاص ریجنز کے اندر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ 5 to 7% تھیلیسیمیا کیریئر یعنی مائنر یا ٹریٹ کا ریشو ہے. اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو کل آبادی جو آج ہماری 24 کروڑ سے زیادہ ہے، تو یہ تقریباً 15-16 ملین لوگ بنتے ہیں جو کیریئر ہوں گے. اور آج کل کا اندازہ یہ بھی ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کے تقریباً اس وقت 1,30,000 سے 1,40,000 بچے پیشنٹس اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں. اور ایک بچے کے اوپر اچھی اگر افیکٹو ٹریٹمنٹ کی جائے، جتنا اس کو بلڈ چاہیے وہ بلڈ مہیا کیا جائے، اور جو اس کو آئرن بن جاتا ہے جو اس کی دوا دی جاتی ہے چیلیشن کے لیے وہ دی جائے، تو 60 سے 70,000 پر پیشنٹ پر منتھ ایکسپینڈیچر ہے. اور اگر اس کو ٹوٹل آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 8 سے 10 بلین 8 سے 10 ارب روپے کا خرچہ ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. اور یہ سارا کا سارا یہ این جی او سیکٹرز میں یعنی پبلک نہیں پرائیویٹ سیکٹر میں چیریٹی سیکٹر میں کیا جا رہا ہے. سو یہ پہلا ہمارا ایشو ہے جی، فائنینشیل ایشو. دوسرا ڈیٹا ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ جو تھیلیسیمیا میجر کے اس وقت پیشنٹس جو میں نے کہا 1,30,000-40,000 کے قریب ہیں، اس میں 90 سے 95% فیملیز وہ ہیں جو کہ ہمارے پور کلاس سے، پور سیگمنٹ آف دی سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہیں، جن کو یعنی جن کے لیے اتنا خرچہ کرنا اس ڈیزیز سے مینج صرف کرنے کے لیے بھی ممکن نہیں ہے جب تک ان کی سپورٹ نہ کی جائے.
تو ایک تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک حکومتی سطح پہ بھی ملک کے اوپر بھی ایک اکنامک برڈن ہے پہلا. دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ کی جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے پورے ملک کے اندر وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ سرکاری سطح پہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے انفراسٹرکچر, اس کے اوپر بھی یہ ایک برڈن ہے. تو یہ تو ہو گیا حکومتی سطح پہ. اب آ جائیں آپ ایک معاشرتی یعنی سوشیو اس کا جو سائیکو امپیکٹ ہے, ایک تو فیملیز کے اوپر بھی اکنامک برڈن آ جائے گا کسی نہ کسی صورت میں. پھر جو سوشیو سائیکو امپیکٹ ہے ان کا وہ بھی بڑا سیریس ہے. وہ اس لیے سیریس ہے کہ یہ بچے بلڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کو کانسٹنٹلی یعنی مہینے میں شروع میں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ, لیکن آہستہ آہستہ 2 دفعہ مہینے میں, سم ٹائمز 3 دفعہ بھی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. سو ان کو بلڈ چاہیے. اب وہ بلڈ چاہنے کے لیے وہ ظاہر ہے خود ہر سینٹر جو ہے نا وہ ان کو اس طرح تو نہیں مہیا کر سکتا کہ جی بس آپ آئیں تو لگا کے چلے جائیں. بلڈ بینکس میں اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں پیشنٹ سے یا اس کی فیملی سے کہ جی آپ بلڈ بھی ارینج کریں. وہ جب کرنے کے لیے اپنی فیملیز میں یا دائیں بائیں اپنی کمیونٹی میں وہ بلڈ مانگنے جاتے ہیں تو لوگوں میں ایک بلڈ دینے کی ایک وہ جو کہتے ہیں نا ڈونرز فٹیگ وہ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو بلڈ ہی مانگ رہے ہوں گے. دوسرا وہ سم ٹائمز ریسورسز بھی مانگیں گے پیسے کی صورت میں یا کسی بھی اور صورت میں, کیونکہ ان کا اپنا بھی ایک تو ویسے ہی پور سیگمنٹ ہے, اوپر سے جب اس ایڈیشنل بوجھ کی وجہ سے وہ مزید جس طرح آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے وہ ان کے اوپر برڈن ہو جاتا ہے. تو ان کو آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی فیملی کو باقی لوگ اتنا, ان کے اپنے جو دوسرے صحت مند فیملی کے لوگ ہیں وہ ان کو دور ہو جاتے ہیں کہ یار ان کو بلڈ چاہیے. اس کے علاوہ اس کے اوپر کمپلیٹ انفارمیشن یا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ پیشنٹ وہ بھی آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے. اگر وہ اسکول جائے گا تو اسکول میں باقی بچوں پہ چلے گا کہ جی اس کو بلڈ کا ہے, یہ تو ہر وقت اس کو بلڈ لگنا پڑتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس کو ایسی بیماری ہے, وہ اس کو اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. یہاں پہ بالکل یہ بات مینشن کرنا ضروری ہے کہ جو تھیلیسیمیا ہے یہ متعدی مرض یا ایک دوسرے سے لگنے والا مرض نہیں ہے. یعنی ایسا مرض نہیں ہے جو کسی کے چھونے سے, گلے ملنے سے, ساتھ کھیلنے سے, ساتھ کھانے سے ہو سکتا ہے. یہ صرف وہ مرض ہے جو کہ جینیاتی طور پر والدین سے بچوں کو منتقل ہوتا ہے ان کے جینز میں, اور یہ دوسروں کو لگتا نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بچے سن رہے ہوں, ان کے والدین سن رہے ہوں جن کے جیسے بچے پائے جاتے ہوں, تو آپ اپنے بچوں کو ہماری ہیں کہ ایون یہ جس طرح ہے نا کہ ہیپیٹائٹس وغیرہ ہے وہ آپ کو بلڈ سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. یہ ایسی ہے بیماری کہ یہ بلڈ سے بھی نہیں لگ سکتی. یہ صرف اگر ان کے جینز میں جو موروثی طور پہ ہوگا. سو یہ ایک یعنی ان کو پیشنٹس کو بھی پھر ان کی فیملیز کو بھی آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر جب خاص طور پہ بچیوں میں جب وہ بڑی ہوں گی اور ان کا ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں وہ لوگ کیریئر کا ٹیسٹ بھی اس لیے نہیں کراتے کئی جگہ پہ کہ جی جب پتہ چل جائے گا کہ یہ کیریئر ہے تو پھر ہمیں بتانا پڑے. پھر دوسرے اگر ہم جہاں سے اس کی شادی کرنی ہے ان کو بتائیں گے, وہ کہیں گے اچھا یہ کیریئر پتہ نہیں اس کو کیا رشتہ ہی نہیں ہوگا, اس کی شادی نہیں ہوگا. سو یہ ایک اندر ہمارا سوشل ایک ہمارے معاشرے کا یہ پرابلم بھی ہے. سو ان تمام وجوہات سے ضروری یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ کیریئر ہونا, جس طرح میں نے بالکل شروع میں کہا تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بچی کے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی, لڑکا یا لڑکی. کیریئر میں بھی کیریئر ہو سکتا ہوں اور میں نے اپنی پوری, میں ویسے بائی دا وے میں کیریئر ہوں بھی اور میں نے پوری زندگی فوج میں بھی گزاری ہے. کوئی بالکل صحت مند طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ینگ ایج میں ہی اس کا کرائیں, اور حکومتی سطح پہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کو امیونائزیشن جس طرح پروگرام بنایا ہوا ہے نا, جی بالکل اسی طریقے سے اس کا بھی یہ یا جو باقی ہم نے 5 ڈیزیزز کہی ہیں کہ جی ان کا ہم نے ٹیسٹ کرانا ضروری ہے, اسی طرح اس کو بھی اس میں ڈالیں کہ جی یہ شروع سے بچپن سے ہی ٹیسٹ ہو جائے, لوگوں کو پتہ ہو کہ جی یہ تھیلیسیمیا. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا وہ اسپیسیفک جو خاص اس کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہی کرائیں گے تو پتہ چلے گا. عام جو ہم ہر کوئی جو کمپلیٹ بلڈ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں CBC یا اس کو CP بھی کہتے ہیں کمپلیٹ پکچر, اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. ایون ڈاکٹر کے علاوہ جو لیب کا ٹیکنیشین ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ہیموگلوبن بھی کم ہے, اس کے نیچے وہ 2 ریڈنگز اور ہوتی ہیں MCH MCV,
اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہیموگلوبن میں کوئی گڑبڑ ہے اور پھر وہ اس کو ریفر کر سکتے ہیں فردر اسٹڈیز کے لیے. تو صرف یہ بات ہے لوگوں کو اویئرنیس دلوانے کی، جس کے لیے آپ جیسا یہ جو فورم ہے، جس کی دسترس ہے، گھر گھر میں لوگ سنتے ہیں، اس کے اوپر بار بار، اور ایک دفعہ کا پروگرام نہیں، یہ بار بار ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اور یوتھ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، یا گھریلو خواتین ہونی چاہیے جن کو اس چیز کا پتہ چلے، وہ اپنے بچوں کو بھی کہیں. ابھی میں سینٹر سے آ رہا ہوں تو ہمارے پاس وہ 5 بچیاں آئی ہوئی تھیں جو کہ کسی اور کام کے لیے، تو میں نے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ اگر یہ اویئرنیس پھیلائیں گی تو سب سے پہلے تو آپ خود یہ ٹیسٹ کرائیں اور نیچے ہمارے ادھر ہی لیب میں کرائیں. انہوں نے اسی وقت کروایا خود والنٹریلی، اور الحمدللہ وہ ساری کیریئر بھی نہیں تھی. تو میں نے کہا اب آپ کے لیے بالکل تسلی ہوگی، اب آپ جا کے کسی کو زیادہ بہتر طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں کہ لوگ کرائیں. اوکے، تو ہم نے اب تک جتنی بات کی وہ اس کا جو اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک معمولی سے چھوٹے سے ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ آیا ایک بندہ کیریئر ہے اس ڈیزیز کا کہ نہیں. وہ اگر کیریئر ہے تب بھی وہ اپنی بھرپور زندگی گزارے گا، اس کو اپنی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہاں، وہ اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جائے گی کہ اب اگر اس کی شادی کسی سے ہوتی ہے تو وہ کیریئر نہیں ہونا چاہیے، یا ادروائز وہ اس کا انتظام کرے گا. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سمپل سا ٹیسٹ جسے عام طور پہ لوگ کرواتے بھی رہتے ہیں، جسے ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یا کمپلیٹ بلڈ پکچر CP کہتے ہیں، اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا اس بندے کو ہیموگلوبن کا یا ریڈ بلڈ سیلز کا کوئی ایشو ہے کہ نہیں. اب سر میں آپ سے بات کروں گی، ماشاءاللہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن، اور اس کے بارے میں جتنا میں نے آپ کے آنے سے یہ پہلے اسٹڈی کیا، آپ کا مقصد جو ہے، دا بگر گول از کہ پاکستان کو تھیلیسیمیا فری جو ہے وہ انشاءاللہ کیا جا سکے. تو واٹ از دا روڈ میپ؟ آپ کے دماغ میں کیا روڈ میپ ہے کہ کس طرح سے ہم یا کن فرنٹس پہ آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، ابھی آپ نے ایک بات کی نا شادیوں کے حوالے سے، جی جی، اس میں بھی میں ایک مزید چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ہم نے دیکھیں یہ جن ملکوں سے اس کی ڈسکوری ہوئی تھی نا اس بیماری کی ارلی 19th سینچری میں، ان کو میڈیٹرینین کنٹریز کہتے ہیں، یہ اٹلی، سائپرس، گریس وغیرہ، وہاں سے اس کی ڈسکوری ہوئی تھی. اور اس کا نام بھی جو تھیلیسیمیا رکھا گیا اس کا وہ گریک کی ورڈ ہے، یعنی پانی والی خون کی بیماری، کیونکہ میڈیٹرینین کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد یہ ادھر بھی ہے، یعنی ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، چائنا میں بھی ہے، اور کسی حد تک ایسٹ ایشین کنٹریز میں. یورپ کی یہ بیماری نہیں ہے. ان جو یہ ساؤتھ یورپین کنٹریز تھے جدھر سے ڈسکور ہوا تھا، انہوں نے اب 0% لے آئے اس کو. بالکل، وہاں پہ بھی کسی زمانے میں 80s میں انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ جی 2 کیریئر جب اگر پتہ لگ گیا تو ان کی شادی نہیں ہونی، اور جب چرچ میں جائیں گے سولمنائزیشن کے لیے تو وہ جب ان سے پوچھا جائے گا اور وہاں ڈکلیئر کریں گے تو شادی نہیں ہو سکتی. جو آج کل ہمارے یہاں بھی قانون بن رہا ہے کہ جی نکاح نامے میں درج ہونا چاہیے اور پھر 2 ہوں تو شادی نہیں، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں شادی پھر بھی ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہو جب، تو ایک انفارم ڈیسیژن ہے، آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں نے کرنی ہے شادی، ہم نے دونوں نے آپس میں کرنی ہے، والدین نے، تو ٹھیک ہے، وہ انفارم ڈیسیژن ہے. اس کے بعد پھر جینیٹک کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور ڈیورنگ پریگنینسی بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے. بالکل، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے نہ صرف تھیلیسیمیا کا بلکہ چند اس طرح کی اور جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں جن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہ 10ویں 12ویں ہفتے میں یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں فیٹس سے، اور اگر وہ اس طرح کی بیماری ہو تو اس کا پھر آپ ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی پریگنینسی کو. اور اس کے اوپر پھر اسلامک اسکالرز کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ 16ویں ہفتے سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی بیماری کی وجوہات کی وجہ سے آپ ٹرمینیٹ کرائیں گے تو وہ بھی الاؤڈ ہے، 16ویں کے بعد نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اس کو CVS ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ آج کل ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں اس کی ابھی فیسلٹی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بڑی جلدی وہ بھی شروع ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں، آپ نے جو پوچھا کہ جی ہمارے ذہن میں روڈ میپ کیا ہے. لیکن 3 چیزیں ہیں. ایک ہے ان پیشنٹس کی مینجمنٹ کرنا، جس کے لیے اس وقت پورے ملک میں 80 کے قریب ڈفرینٹ NGOs ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، جنہوں نے اس طرح کے سینٹرز بنائے ہیں جس طرح ہم نے ایک بنایا ہوا ہے. اور گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی کئی ہاسپٹلز میں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں، بڑے جو ہاسپٹلز ہیں، ٹریچری ہاسپٹلز ہیں، ان میں بھی یہ فیسلٹی ہے کہ ان کی مینجمنٹ کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ ہوتی ہے.
پھر ساتھ ہی ان کو مینجمنٹ کے لیے آپ نے بلڈ کے علاوہ آئرن کلیشن کی میڈیسن بھی مہیا کرنی ہے. اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو جتنا ان کو آئیڈیلی بلڈ چاہیے وہ بھی اویلیبل ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ اس طرح سے ڈونیشنز نہیں ہوتی، اور نہ جتنی ریسورسز چاہیے ان کی آئرن کلیشن کے لیے دوائیاں کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، وہ پوری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایوریج ایج کم و بیش 16 سے 17 سال ہے ان بچوں کی، اس طرح کے پیشنٹس کی ہمارے ملک میں، جن کی اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ 50-60 سال تک ایزیلی آرام سے ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں، جن کو ٹائم پہ بلڈ ملے اور جن کو پراپر آئرن کلیشن کی دوائیاں ملتی ہیں، بیکاز یہ لائف لانگ ہے ان کے لیے. تو ایک تو ہمارا روڈ میپ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ سیکٹر یہ این پی اوز ہیں یہ سارے اکٹھے ہوں، جو 80 کے قریب میں نے بتایا نا، سارے اکٹھے ہوں، ایک فورم، ایک امبریلا آرگنائزیشن ہو. سب سے پہلے ایک ڈیٹا ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو، ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے کہ کیریئر، یا سب سے پہلے تو تھیلیسیمیا میجر کے کتنے لوگ ہیں، بیکاز وہ کہیں نہ کہیں سے تو بلڈ لگواتے ہیں، ان کو یہ ڈیٹا تو کلیکٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. تو یہ ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ، فیڈرل لیول پہ سب سے پہلے ایک ہماری رجسٹری بنے، کوئی ایک، مطلب فیڈرل میں بھی ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، پوری ہیلتھ منسٹری ہے، ان کے انڈر ایک سیل ہم نے صرف کریٹ کرنا ہے. کوئی ہم نے لمبی چوڑی نئی بھرتیاں نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا. جس نے صوبوں سے کہنا ہے کہ جی آپ اپنے اپنے صوبوں میں بھی ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈی جی ہیلتھ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ان کے انڈر ایک سیل کریٹ ہونا ہے جس نے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا. ڈیٹا جب کلیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد ایکسپرٹس جو ہمارے، میں نے کہا نا یہ گریس میں ایک تھیلیسیمیا انٹرنیشنل فیڈریشن ہے جو اس پہ بڑا کام کر رہی ہے، جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، جس سے ہم سمجھتے بھی ہیں، اور پلس ہمارے جو اپنے جو ہمارے ہیماٹولوجسٹ ہیں، ہمارے اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، پشاور میں ہیں، ان لوگوں کے پاس سارا کا سارا روڈ میپس موجود ہیں کہ پھر آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں جب تک گورنمنٹ لیول پہ اس کی سرپرستی نہیں ہوگی، یہ ہم لوگ خود اپنے لیول پہ جو کچھ ابھی کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور یہی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ صرف وہ بنانا ہے، کوآرڈینیشن کرنا ہے، انہوں نے ڈائریکشن دینی ہے، اور اس کے بعد سارا کام انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح شروع ہو جائے گا. ہم نے اپنے لیول پہ لاسٹ ایئر جو ادھر پچھلے کمشنر تھے ظہیر الاسلام صاحب، ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہمارے جو 6 ڈسٹرکٹ ہیں ہزارہ ڈویژن میں، ان کے ڈپٹی کمشنرز کو اکٹھا کر کے صرف آپ یہ بتائیں کہ جی ڈیٹا کلیکٹ کر لیں. دیکھیں آگے پھر تحصیلیں ہیں، ہر تحصیل میں اے سی موجود ہیں، تحصیلدار آگے موجود ہیں، سب ڈویژن پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیٹا یہ کلیکٹ کرنا. میرا خیال ہے اگر ہم سیریس ایفرٹ کریں تو مہینے کے اندر اندر ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں میں اویئرنیس قائم کریں. لا خالی لوگوں میں جا کے بنوا دینا کہ جی قانون بنا دیا اسمبلی نے کہ جی ہر کسی نے ٹیسٹ کرانا ہے، اور نکاح نامے میں بھائی یہ ٹیسٹ ہے ہی نہیں، یہ ٹیسٹ ہزارہ ڈویژن میں کہیں پہ اویلیبل ہی نہیں ہے، تو کیسے ابھی نکاح نامے میں وہ اندراج کرائیں. ایک اور آپ نے مصیبت، پھر ایک جعلی کام کرانا. تو سب سے پہلے آپ ہر ڈسٹرکٹ اسپتال میں اور تحصیل اسپتال میں بھی سبسیکوینٹلی آپ اس کی فیسلٹی کریٹ کریں. ایک وہ آپ نے انالائزر لے کر آنا ہے جس کے اندر یہ ٹیسٹ اس کا ہونا ہے. جی سر بالکل آپ نے صحیح اور لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے علاوہ بھی ہیموگلوبن سے ہر جگہ پہ ایک سی پی عام 2 منٹ میں وہ ہو جاتا ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے ہیموگلوبن میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، وہ کریں. پھر جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں صرف ان کا وہ ٹیسٹ کرایا جائے. یہی ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اچھا اس لیول پہ ہزارہ ڈویژن کے لیول پہ انشاءاللہ ابھی ہم یہ جو ہم نے ایک بلڈنگ میں بنایا ہوا ہے اس کو ہم شفٹ کرنے لگے ہیں. ہمارا گورنمنٹ آف کے پی سے ایک ایم او یو ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، منسٹری نے ان کی اپروو کر دی ہے. جو وومن چلڈرن ہاسپٹل ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے ساتھ، اس کے اندر ہم اس کو کریٹ کریں گے. اس سیل کو، سیل نہیں بلکہ پورا اپنا تھیلیسیمیا سینٹر وہاں بنائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ گائناکالوجسٹ بھی اویلیبل ہے. پھر وہ جو میں نے جس طرح بتایا کہ سی وی ایس کی وہاں پہ فیسلٹی ہوگی، یہی گائناکالوجسٹ پریگننٹ خواتین کا ٹیسٹ بھی کر سکیں گی. وہاں پہ ہیماٹولوجسٹ بھی موجود ہیں، وہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ جو پیڈز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. بیکاز ان بچوں کا صرف
تھیلیسیمیا ہے کہ ہم تو بلڈ لگا دی، لیکن اس کے علاوہ ان کے جو باقی ان کو ڈیزیزز کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی سپلین میں خرابی ہو جاتی ہے، ان کے آئرن ڈپازٹ ہو جاتا ہے، ان کی کڈنیز میں خرابی ہو جاتی ہے، ہارٹ کے اندر ڈپازٹ ہو جاتا ہے، ان کے اور آرگنز افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی آئیز کا، ان کے دانتوں کا، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے لیے بھی یہ پھر ساری وومن چلڈرن ہاسپٹل کے اندر یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی، تو ہم مل کے، اینڈ میرے خیال میں یہ ایک آئیڈیل پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے کولیبوریشن کے ساتھ ہم ایک بڑی اچھے طریقے سے، اور یہ ہزارہ ڈویژن کا ایک ہب بن جائے گا، اور سبسیکوینٹلی انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم پشاور میں تو بالکل حکومتی سطح پہ ایک وہ ابھی بنانے لگے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ، ہم یہاں پہ مل کے پبلک اینڈ پرائیویٹ، پبلک اور پرائیویٹ ہم سب کو موبلائز کر کے ریسورس، اور اگر ہم سیریسلی جب ریسورس موبلائزیشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پتہ ہے پاکستان میں الحمدللہ لوگوں میں چیریٹی کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور اس سے ہم اکٹھے کر کے تو ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بنا سکتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی، اور دیگر جو بلڈ ڈیزیز ہیں اس کا بھی ایک سینٹر بن سکتا ہے، اکٹھا ہم کولیبوریشن کریں، تو یہی ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم اس کی پریونشن کے لیے کام کریں، سب سے امپورٹنٹ وہ ہے کیور کی طرف لے کے جائیں۔ آپ دیکھیں یہ جتنی بھی این جی اوز ہیں، یہ تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں، یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ بہت کم ہو رہا ہے اس کی طرف، کیونکہ ایکسپینسو ہے، تو ہمیں بہرحال وہ بھی کرنا چاہیے۔ ابھی الحمدللہ ہمارے ادھر سے 2 سال ہوئے ہیں یہ بنا ہے، اور 2 بچوں کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو بھی گیا ہے اور سکسیسفل ہوئی ہے الحمدللہ۔ ابھی ہمارے 4 بچوں کا اور میچ ہو گیا، انشاءاللہ وہ بھی لائن میں ہے، وہ ان کا بھی ہوگا۔ تو یہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ دوسرا یہ کیور ہو گیا، اور تیسری چیز ہے ان کی مینجمنٹ کے لیے ہم نے لوگوں کو بلڈ ڈونیشن کی طرف راغب کرنا ہے کہ جی والنٹری بلڈ ڈونیشن کریں یوتھ، اور اس کے بعد ریسورس اس کے لیے ہو تاکہ ہم ان کی میڈیسن کانسٹنٹلی دیں، آئرن کلیشن ہو سکے۔ زبردست، بہت آپ نے ڈیٹیل میں یہ سب چیزیں ایکسپلین کی، یہ کی کچھ سمری یہ بنتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ فرنٹس پہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، جس میں ایک فرنٹ یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس پیشنٹس ہیں ان کی اچھی مینجمنٹ کی جا سکے، اور پھر ان کا کیور کی طرف ان کو لے کے جائے، ایسے جتنے زیادہ ممکن ہے ہم ان کو کیور کی طرف لے کے جائیں۔ اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، بلکہ ایک مقولہ بھی ہے انگلش کا کہ an ounce of prevention is better than the pound of ٹریٹمنٹ، اور یہ ایسے ہے کہ آپ پریونشن کے اوپر بہت کم پیسے بھی جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ حکومتی سطح پر اس کے اوپر کم برڈن پڑتا ہے آپ کے سسٹم کے اوپر، بلکہ جو لوگ ہیں، اور اس کا ماڈل سر ایران میں بہت اچھا، انہوں نے جب دیکھا ان پہ بہت پابندیاں تھی، فائنینشیل بہت کنسٹرینٹس تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ہیلتھ کے شعبے میں پریونشن کے اوپر سارا فوکس کیا کہ کم سے کم لوگ بیماری کا شکار ہوں، تاکہ ٹریٹمنٹ کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کو میکسیمم بچایا جا سکے۔ اس ٹریٹمنٹ پلان کے اوپر ہم چلیں گے، اور پالیسیز کی ہم نے بات کی تو سر پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از این اوور پالیسائزڈ کنٹری، یہاں پالیسیز بہت زیادہ بنتی ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کم ہے۔ یہ نقطہ آپ نے بالکل بجا اٹھایا ہے کہ اگر ہم پابندی لگا بھی دیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ کرائیں گے اور نکاح نامے میں اس کا اندراج کریں گے، تو کیسے کرائیں گے جبکہ گراؤنڈ کے اوپر اس کی فیسلٹیز اس لحاظ سے اویلیبل نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کی کلوزنگ کے اوپر انشاءاللہ جائیں گے، اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ایک عام انسان کی کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، جو ہمیں سن رہے ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم آپ سے ملتے ہیں اس پروگرام کے اس بریک کے اس پار، اور آپ سن رہے ہیں پختونخوا ریڈیو FM 92.4 ایبٹ آباد۔ یہ پروگرام ہے صحت زندگی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں تھیلیسیمیا پر۔ ڈینگی تبا خطرناک ده، خو د دې نه بچ کېدل او احتیاط آسان. د کېدو په وخت د مچھردانۍ او ماشو وژلو اگرباتو استعمال ضرور وکړئ. د نیمو لستوڼو کمیز یا شرټ استعمال مکوئ. په کیارو او گملو کې اوبه مه جمع کوئ. د اوبو ټینکو سرونه بند ساتئ. خپل بدن ټول پټ ساتئ. د ډینګي تبې نه د بچ کېدو ویکسین یا حفاظتي ټکي میسر نه دي، خو په احتیاطي تدبیرونو عمل کولو سره د دې نه بچ کېدل آسان دي. محکمہ اطلاعات، حکومت خیبر پختونخوا. ډینګي تبه خطرناک ده، خو د دې نه بچ کېدل او احتیاط آسان. د کېدو په وخت د مچھردانۍ او ماشو وژلو اگرباتو استعمال ضرور وکړئ. د نیمو لستوڼو کمیز یا شرټ استعمال مکوئ.
پکیارو او گملو کې اوبه مه جمع کوئ. د اوبو ټینکو سرونه بند ساتئ. خپل بدن ټول پټ ساتئ. د ډینګي تبې نه د بچ کېدو ویکسین یا حفاظتي ټکي میسر نه دي، خو په احتیاطي تدبیرونو عمل کولو سره د دې نه بچ کېدل اسان دي. محکمہ اطلاعات حکومت خیبر پختونخوا. ڈینگی بخار خطرناک، بچاؤ اور احتیاط آسان. رات کو سوتے وقت مچھردانی یا مچھر مارنے والی کوئل کا استعمال کریں. اپنے گھروں اور محلے کو صاف ستھرا رکھنے کی عادت ڈالیں. آدھے بازوؤں والی قمیص یا شرٹ استعمال نہ کریں. کیاریوں اور گملوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں. پانی والی ٹینکیوں کے منہ کھلے نہ چھوڑیں. بچوں کو نکر کے بجائے پاجامہ پہنائیں. ڈینگی بخار سے بچاؤ کی ویکسین یا حفاظتی ٹیکہ میسر نہیں، احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے. محکمہ اطلاعات حکومت خیبر پختونخوا. ڈینگی دا بخار خطرناک ہے، خو بچاؤ تے احتیاط آسان ہے. ڈینگی بخار دی علامات: بخار 2 یا 7 دن تک، سر، بدن، کمر یا جوڑن درد، اکھیاں وچ درد، بھوک نہ لگنا، دل خراب ہونا تے الٹیاں دا آنا، بدن تے لال لال نشانہ دا پیدا ہو جانا. ڈینگی دے بخار دی احتیاطی تدابیر: رات نو سونے وقت مچھردانی یا مچھر مارنے والی کوئل دا استعمال. اپنے کار تے محلے نو صاف ستھرا رکھنے دی عادت. ادھی باواں والی قمیضاں تے شرٹاں دا استعمال نہ کرو. کیاریاں تے گملیاں دے وچ پانی کھلونے نہ دیو. پانی دی ٹینکیاں دے منہ کھلے نہ چھوڑو. بچیاں نو جنگے دے بجائے شلواراں پواؤ. پورے جسم نو کاج کے رکھو. اے پیغام محکمہ اطلاعات حکومت خیبر پختونخوا دی طرفوں پیش کیتا گیا. زندگی امن سے ہے اور امن زندگی ہے. زندگی میں محبت، امن اور انسانیت کو ہمیشہ قائم رکھیں. ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دیں اور اطمینان سے سنیں. جذباتی فیصلوں کو اپنی زندگی سے ختم کریں. ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور دہشت گردی کو ختم کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں. یہ پیغام آپ تک پختونخوا ریڈیو FM 92.4 ایبٹ آباد کی جانب سے پیش کیا گیا. ڈینگی تبا خطرناک ده، خود دینا بچ کے دل او احتیاط آسان. د کېدو په وخت د مچھردانۍ او ماشو وژلو اگرباتو استعمال ضرور وکړئ. د نیمو لستوڼو کمیز یا شرٹ استعمال مکوئ. پکیارو او گملو کې اوبه مه جمع کوئ. د اوبو ټینکو سرونه بند ساتئ. خپل بدن ټول پټ ساتئ. د ډینګي تبې نه د بچ کېدو ویکسین یا حفاظتي ټکي میسر. ویلکم بیک ونس اگین. آپ لوگ سن رہے ہیں پختونخوا ریڈیو FM 92.4 ایبٹ آباد اور یہ پروگرام ہے صحت زندگی. اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ عابد لطیف خان، ہلال امتیاز ملٹری ایگزیکٹو ڈائریکٹر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھیلیسیمیا پر. تھیلیسیمیا خون سے متعلق ایک بیماری ہے جو کہ موروثی ہے، والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. اس میں خون کے سرخ خلیے صحیح کام نہیں کرتے، جلدی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں. اور اس بیماری کی جو میجر ٹائپ ہے اس میں جو بچے ہیں ان کو بار بار خون لگوانا پڑتا ہے. اور اس کا الٹیمیٹ جو علاج ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے جو کہ بہت مہنگا ہے اور مشکل ہے. اور اگر بات کی جائے کہ کیسے اس کا سدباب ممکن ہے تو اس سے بچاؤ بالکل ممکن ہے. اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کیا جانا چاہیے. وہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایک عام بلڈ کاؤنٹ یا CP سے بھی یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آیا اس بندے میں ہیموگلوبن ٹھیک ہے یا نہیں. سسپیکٹڈ لوگوں کا فردر ٹیسٹ جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے. اور جو لوگ مائلڈ بیماری کا شکار ہیں، جو کیریئر ہیں، ان کی آپس میں شادی جو ہے اس سے پہلے ان کو یہ انفارم ہونا ضروری ہے کہ وہ کیریئرز ہیں، تاکہ
تاکہ وہ بچوں کے حوالے سے مزید پلاننگ کر سکیں اور دوران حمل بھی اس بیماری کا پتہ چلایا جا سکتا ہے بچوں میں، اور اگر یہ بیماری ہو خدا نخواستہ بچے کو تو ایک حد کے اندر کچھ ہفتوں کے اندر اس کی جو پریگننسی ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے اور یوں اس بیماری کا خاتمہ ممکن ہے۔ یہ وہ سمری تھی جو ہمارے ابھی جوائن کرنے والے لوگوں کے لیے میں نے دہرائی، اور ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گی، آپ میں سے بہت سارے لوگ سڑکوں پر رواں دواں ہمیں اس پروگرام میں سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کیئرفلی اور سیفلی ڈرائیو کیجیے، کیونکہ آپ کے ساتھ زندگی رواں دواں ہے اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے، آپ کی بھی اور آپ کے ساتھ دوسروں کی بھی۔ اور نوجوانوں سے متعلق ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، بہت سارے لوگ دے ہیو دا ایئر پلگز آن دا روڈ، تو میں آپ سے ضرور کہوں گی اگر ضروری بھی ہے آپ کال سن رہے ہیں، کوئی چیز سن رہے ہیں، تو کم از کم ایک کان کو ان پلگڈ ضرور رکھیے تاکہ کسی ہارن کی آواز، کسی کے پکارنے کی آواز آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ جی، ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا کہ تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوتا ہے، اور اب ہم چلیں گے کہ میں جو اپنے آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ان سے ضرور پوچھنا چاہیں گے، جو کہ اس ادارے سے ایک فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے۔ ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عام انسان جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، ان میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی مور دین 50%، 60% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو خاص طور پہ نوجوانوں کے حساب سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وہ کنٹریبیوٹ اگر کرنا چاہیں اس کاز میں، تھیلیسیمیا کے اس کربناک اور دردناک مرض کو کنٹرول کرنے میں اس کے تعاون کرنا چاہیں، تو سر ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی، بڑا اہم میرا خیال سوال ہے یہ پریونشن کے لیے خاص طور پہ۔ میرا پیغام یہ ہے جی کہ سب کو تھیلیسیمیا جب بھی کوئی سنا ہے کسی نے تو اس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ تھیلیسیمیا ہے کیا چیز اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے اس فیملی پہ، اس پیشنٹ پہ، بالعموم معاشرے پہ، ملک کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھنے کے بعد اگر اس کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب میں نے اس کا ایمبیسڈر بننا ہے، اس کی ایڈوکیسی کرنی ہے، اس پیغام کو جو میں سمجھاؤں میں نے آگے اوروں کو سمجھانا ہے۔ یہ وہ اپنے ذمہ لے کہ جی میں نے جتنی میں ایڈوکیسی جہاں جہاں کر سکتا ہوں، اسکول میں ہے تو اسکول میں بات کرے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں، یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کریں، کوئی مدرسے کے ہیں تو وہ آپس میں بات کریں، جو جس سوسائٹی کا جس کا حصہ ہے، سول سوسائٹی والے جو ہیں وہ اپنے اپنے اس میں بات چیت کریں، گھریلو خواتین بھی پوچھیں، بچوں سے بھی اور بڑوں سے بھی کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس کا کیا تدارک ہے۔ نمبر 2، اس کو پھیلانے کے لیے یعنی پریونشن کی بات ہوگی۔ دوسرا کام سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان بچوں کا، ان پیشنٹس کا، جو بھی پیشنٹس ہیں تھیلیسیمیا میجر کے، ان کا سروائیول ہے بلڈ کے اوپر۔ بلڈ وہ چیز ہے، خون، انسان کے خون کا، انسانی خون ہی دیا جا سکتا ہے، اس کو جانور کا خون نہیں لگ سکتا، اس کو کوئی اور ایسا ابھی تک دنیا میں کیمیکل یا کمپاؤنڈ ایجاد نہیں ہوا کہ جو لگائے اور خون کی نعم البدل ہو۔ تو انسان کو خون دینا ہے تو انسان نے ہی دینا ہے، تو خون جا کے دیں اور والنٹریلی دیں۔ والنٹری ڈونیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود جانا ہے جدھر بھی کوئی لیبارٹری جہاں پہ بلڈ بینک بنا ہوا ہے یا تھیلیسیمیا سینٹر ہے یا ہاسپٹلس کے اندر، اور ایک دفعہ دینے کے بعد پھر کنٹینیوسلی دینا ہے۔ ہر صحت مند انسان 18 سال سے لے کے 60 سال کی عمر تک، مرد اور خواتین دونوں کو ہر سال کم از کم 3 سے 4 دفعہ جا کے بلڈ ڈونیشن دینی ہے۔ یہ WHO کا سٹینڈرڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والنٹری بلڈ ڈونیشن ہے۔ ہمارے ملک میں جتنا بھی بلڈ چاہیے، چاہے وہ تھیلیسیمیا یا دیگر امراض کے لیے یا سرجریز یا حادثات کی صورت میں، اس کا بمشکل ہم 50% بلڈ پورا کرتے ہیں، اور اس 50% میں سے بھی صرف 10% والنٹری ہے، باقی لوگ یا تو پیسے کے عوض بھیجتے ہیں جا کے خون، یا پھر فیملی بیسڈ ہے کہ جی پتہ چل گیا میری فیملی میں کچھ اس طرح کا ہے تو وہ میں جا کے دے آیا، یا کوئی حادثات ہوتے ہیں، کوئی قدرتی آفات آتی ہیں تو اس وقت ہم جا کے والنٹری دیتے ہیں۔ جبکہ اصل یہ ہے جو میں نے ایکسپلین کی ہے کہ جی ہر سال 3 سے 4 مرتبہ جا کے دینا چاہیے خود بخود۔ تو پھر یہ دوسرا پیغام ہے۔ اور تیسرا ہے کہ میں نے بتایا کہ ان فیملیز کا جو ہے، ویسے ہی یہ
90% فیملیز جو ہیں پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے تعلق ہے، اور یہ علاج کافی اس میں قیمتی ہے، مہنگا ہے. اس کے لیے ڈونیشنز بھی کریں اور لوگوں کو موبلائز کریں کہ وہ اس کی ڈونیشن کریں. اس میں یہ ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل، چونکہ یہ مسئلہ ویسٹ کا امریکہ کا نہیں ہے، تو ادھر جو آپ کی بڑی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرتی اس معاملے میں. تو ہم نے خود ہی کرنا ہے، اور خود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لیول کے اوپر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. یہ ہمارے بنے ہوئے ہیں بینک اکاؤنٹس بھی ہیں، اس میں جمع کرائیں. ابھی ہم نے موبائل جو جائز اکاؤنٹ ہے وہ بھی کریٹ کر لیا ہے، اس میں پیسہ جمع کرائیں. اور یہ پراپر کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی ہماری فاؤنڈیشنز ہیں جو تھیلیسیمیا کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. ابھی ہماری بھی حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن باقاعدہ SECP کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. ہم FBR کے ساتھ بھی ٹیکس ریٹرن پورا ہمارا آڈیٹر فرمز بھی ہیں، شریعہ والی فرمز بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس نے اگر زکوٰۃ کی مد میں پیسہ دیا ہے تو اس کا جو خرچ ہے وہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، فیئر ہے. کوئی ہم میں سے مثلا ہم جو خود ہیں، جو میں نے جو بنائی ہے، تو ہم ایک پیسہ بھی اس میں سے خود نہیں لے رہے، ہم والنٹری کام کر رہے ہیں. تو جو لگ رہا ہے وہ انہی پیشنٹس کے اوپر اور ان کی فیملیز کے اوپر لگتا ہے. اور دوسرا ہم ساتھ چاہتے ہیں کہ اویئرنیس کے لیے بھی کام کریں. اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ میسیج کو اسپریڈ کرنا خاص طور پہ پرنٹ میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اگین از ویری ویری ایکسپینسو. اس کے لیے بھی ہمیں سپورٹ چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی ویورشپ چاہیے. اس کے لیے یوتھ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے، اور لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بجائے ہم خالی انٹرٹینمنٹ کے شوز یا پولیٹیکل شوز کے علاوہ ہم جو سوشل کازز ہیں ان کے لیے ہر ایک کو کام کرنا چاہیے، اور اسپیشلی میں کہوں گا یوتھ کو کرنا چاہیے. جی سر، آپ نے بہت زبردست بات کی، اور اس میں کچھ میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کے ہاں ایک مت پائی جاتی ہے، غلط فہمی ہے کہ خون دینے سے کسی قسم کی وہ کمزوری کا شکار ہو جائیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ریسرچز جو ہیں وہ اس پر ہوئی ہیں، وہ اس کے اپوزٹ بات کرتی ہیں، اس مخالف ثبوت دیتی ہیں. سب سے پہلے تو جب آپ خون کا عطیہ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دل کی بیماری، خاص طور پر دل کا دورہ پڑنے کی شرح کم ہوتی ہے. پھر آپ کے خون بننے کا عمل جو ہے وہ تیز ہوتا ہے. یہ یوں آپ مثال سمجھ لیجئے کہ وہ کنواں جس سے لوگ پانی بھرتے رہتے ہیں وہ کبھی خشک نہیں ہوتا، اور اگر ایک کنویں سے پانی بھرنا لوگ بند کر دیں تو آہستہ آہستہ وہ خشک ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کے جسم سے یہ خون نکلتا ہے اور آپ صرف اپنی صحت کا، خوراک کا خیال رکھ رہے ہیں، صرف اتنا آپ نے کرنا ہے، تو آپ کا جسم تیزی سے خون بنائے گا اور بہت ساری بیماریوں سے بھی بچے گا. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے بہت سارے یوتھ کے جو بچے ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انزائٹی اور ڈپریشن ہے. تو خون کا عطیہ دینے سے آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن بہت حد تک کام ڈاؤن ہوتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ فزیکل وجوہات ہیں کہ جب آپ کے باڈی سے وہ بلڈ آؤٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ ذہنی سکون جو آپ کو ملتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کسی خاندان کی ہیلپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے کسی ایک زندگی کا چراغ جلائے رکھنے کے لیے، تو اس سے آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں اور آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن میں کمی آ رہی ہے. یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں یہ میرے منہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ریسرچ نے ثابت کی ہیں. تو اگر ہماری بہت ساری مائیں سن رہی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچیوں کو یہ ترغیب دیں جو ینگ لوگ ہیں خاص طور پہ. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں آبادی کا زیادہ تر حصہ یوتھ پر منحصر ہے، وہاں پہ خون کی کمی ہونا یہ ہمارے لیے ایک واقعی سوچ کا جو ہے وہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف تھاٹ ہے ہمارے لیے. کہ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان پوری دنیا میں، سر بھی بہت اچھے سے اس بات سے واقف ہوں گے کہ پاکستان پوری دنیا میں فلنتھراپی یعنی جو صدقات اور خیرات کرنے والی قوم ہے ان میں ٹاپ پر آتا ہے. تو میرے خیال میں اس سے بہتر صدقہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جسم کا ایک حصہ، آپ ایک جسم کا ایک پارٹ جو ہے وہ عطیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہزاروں برکتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں. تو جیسے کہ سر نے بتایا، ہماری یوتھ کیا کر سکتی ہے؟ ہماری یوتھ یہ کر سکتی ہے کہ اویئرنیس پھیلا سکتی ہے. ہماری یوتھ یہ کر سکتی ہے کہ اپنا ٹیسٹ کروا سکتی ہے
ہے تاکہ یہ پریونشن کی طرف ہم جائیں اس بیماری سے, اور پھر یہ کر سکتی ہے کہ خون کے احتیاط جو کہ بہت ضروری ہیں ایسے بچوں کے علاج کے لیے وہ کر سکتے ہیں. میں اگین سر کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے آج ہمیں بہت قیمتی اپنا وقت دیا. میجر جنرل ریٹائرڈ عابد لطیف خان صاحب جو ہمارے ساتھ تھے, ہلال امتیاز ملٹری. اور سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی خوبصورت اور اتنے اہم موضوع پر آپ نے سیر حاصل گفتگو ہمارے ساتھ کی. جی آپ کا بہت شکریہ جی. اور آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ. تو جاتے جاتے یہ پیغام آپ سب کے سماعتوں کی نظر کہ خون کا جو رنگ ہے وہ امید کا رنگ ہے, اس لیے عطیہ دیجیے اور آگاہی پھیلائیے اور زندگی بچائیے. مجھے ڈاکٹر ارم صدیق کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.